अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बाग़ बहार से अख्ज़ करदा कहानी सैयद तीसरे दरवेश की पढ़ रहे थे। सिलसिला जारी है, दास्तान है, तवील होती है, तवालत की बुनियाद पर ही वो दास्तान कहलाती है। अगर कहानी मुख्तसर हो तो फिर वो अफसाना और अफसानचे की शक्ल इख्तियार कर जाती है। बाग़ बहार में 4 दरवेशों की कहानियाँ शामिल हैं, उसके साथ बादशाह की भी कहानी शामिल है। अपनी वक्त की मशहूर तरीन दास्तान है। फोर्ट विलियम कॉलेज में इसका तर्जुमा किया गया था। 9 तर्ज़ मरस्सा और 4 दरवेश से ये जो है बाग़ बहार बनी। और इसको तर्जुमा करने वाले जो हैं मीर अमन दहलवी हैं। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत और सलीस ज़ुबान में, अब सलीस इस तरह कह सकते हैं कि आज जब हम ये दास्तान पढ़ रहे हैं तो ये दास्तान के अल्फाज आज के नहीं है। 1800 साल शायद 1800 ईस्वी में 1900-200 साल हो गए, करीब 200 साल कबल पहले उर्दू ज़ुबान किस तरह थी। बड़े ही दक़ीक़ अल्फाज, दक़ीक़ जुमले, दक्कनी ज़ुबान का ज़्यादा दखल और ऐसे अल्फाज जो आज मतरूक हो चुके हैं ज़ुबान से, वैसे लफ्ज़ें उस दौर में थी। लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम आज के माहौल में उस ज़ुबान को पढ़ रहे हैं। बहुत ही साफ़ ज़ुबान का उन्होंने इस्तेमाल किया है। उस दौर की तहज़ीब को, उस दौर के ईदैन को, कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट किया है, लिया है, पेश किया है। जब हम ये दास्तान पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वो उस ज़माने का चलती फिरती तस्वीर हमारे नज़रों में है। खैर, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम लोग जो है ये दास्तान का जब मुताला कर रहे थे एक मुकाम पर रुक गए थे। वो मुकाम ये था कि शहज़ादे और मलिका दोनों जो है अपने वतन से, अपने घर से भाग कर निकल जाते हैं। और चूँकि चोरी से निकले हैं, बादशाह के बग़ैर इजाज़त से निकले हैं, तो जान बचाकर, लोगों से बचा कर चल रहे हैं। लेकिन बस चले जा रहे हैं और यहाँ शहज़ादा खुशी के मारे उसके हाथ पैर फूल गए हैं। जिस चीज़ की तमन्ना उसे ज़िंदगी में थी वो चीज़ उसे मैसर हो गई थी। ज़ाहिरी बात है, कोई चीज़ इंसान को जो उसकी दिली तमन्ना और ख्वाहिश है वो चीज़ मैसर हो जाए तो खुशी की इंतहा नहीं रहती। शहज़ादे की भी हालात ऐसे ही हैं कि खुशी से उसके हाथ पांव फूल गए हैं और इस खुशी के मौके पर वो असल रास्ता भूल जाता है। अब ये बस चले जा रहे हैं। शहज़ादी मलिका थक जाती है। वो बरहम होकर बोलती है कि अब मैं थक गई हूँ, तेरा मकान कहाँ है? जल्द चल कर पहुँच, नहीं तो क्या क्या चाहता है। मेरे पाँव में फफूले पड़ गए हैं, रास्ते में कहीं बैठ जाऊँ। मैंने कहा, मेरे ग़ुलाम की हवेली नज़दीक है। शहज़ादा कहता है, हाँ, ये यूँ ही कहता है, इसमें कोई हकीकत नहीं होती, क्योंकि वो ख़ुद भी दूसरे मुल्क में आया हुआ है, तो वहाँ उसके ग़ुलाम होना कोई हकीकी बात तो नहीं हो सकती। थोड़ी ही देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये झूठ बोलता है, पर दिल में हैरान था कि कहाँ ले जाऊँ। ऐन राह पर एक दरवाज़ा मुक़फ़िल नज़र पड़ा। एक दरवाज़ा नज़र आया रास्ते में, घर का कमरा, और मुक़फ़िल था, खुफल पड़ा था। वो जल्दी से खुफल को तोड़कर मकान के भीतर गए। भीतर कहते हैं अंदर दाखिल हो गए मकान में। अच्छी हवेली, फ़र्श बिछा हुआ, शराब के शीशे भरे, खरीने से ताक में धरे और बावर्ची खाने में नान कबाब तैयार थे। यानी तमाम आराइश एक बादशाहाना ज़िंदगी के लिए जो ठाक बाग थे वो इस हवेली में मौजूद थे। मानिंदगी कमाल हो रही थी। एक एक गुलाबी शराब पुर्तगाली की उस गज़क के साथ ली और सारी रात बाहम खुशी की। बस थका मांदा आया और तमाम चीज़ें खाने पीने के मौजूद थे और बड़ी खुशी से वो रात गुजार लिया। जब इस चैन से सुबह हुई, शहर में गुल मचा, शोर शराबा हुआ। क्या शोर शराबा हुआ? कि शहज़ादी गायब हो चुकी है। मुनादी, बादशाह परेशान हो गया, शहज़ादी परेशान हुई। मुनादी ऐलान करते फिरने लगे कि भाई जो कोई भी इनका पता दे तो उसको इनाम दिया जाएगा।
کوچا کوچا منادی پھرنے لگی اور کٹنیاں اور ہر کارے چھوٹے کہ جہاں سے ہاتھ آوے پیدا کرے، یعنی جہاں بھی ملے شہزادہ اور یہ ملکہ تو اس کو پکڑ لے، اور سب دروازوں پر شہر کے بادشاہی غلاموں کی چوکی آ بیٹھی، سب کی سب چاروں طرف جو ہے گہما گہمی مچ گئی اور تلاشی شروع ہو گئی۔ اب اس اثناء میں بہت سارے انعامات وغیرہ کا بھی اعلان کیا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ شہزادہ اپنے اس گھر کا دروازہ بند کرنا بھول جاتا اور اس کا موقع غنیمت جان کے ایک بڑھیا جو تلاش میں نکلتی ہے وہ ان کے گھر میں آ جاتی ہے۔ بڑی ہی شریفانہ انداز ہے اس کا، ہاتھ میں تسبیح ہے، برقع اوڑھے ہے، دروازہ کھلا پا کر بے دھڑک کمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ الہی تیری نت چوڑی سہاگ کی سلامت رہے اور کماؤں کی پگڑی قائم رکھے، میں غریب رنجیا فقیر نہیں ہوں۔ آ کر آواز دیتی کہ اللہ میاں تیرے سہاگ کو سلامت رکھے، میں بیوہ ہوں، ہاں میری کچھ مدد کر بول کے۔ ایک بیٹی میری ہے کہ وہ 2 جی سے پورے دنوں درد زاہ میں مرتی ہے۔ مجھ کو ایک بیٹی ہے اور وہ حاملہ ہے اور درد زاہ ہے، یعنی درد زاہ یعنی بس اب کچھ ہی وقت میں جب اولاد کے تولد کا وقت آتا ہے، پیدائش کا وقت آتا ہے بچے کے، تو وہ جو درد ہوتا ہے عورت کو اس کو درد زاہ کہتے ہیں کہ ابھی درد زاہ ہو رہا ہے میری بچی کو، بچی ہے مجھ کو ایک، اور وہ درد زاہ میں مبتلا ہے۔ اور یہ کہتی ہے کہ مجھ کو اتنی وسعت نہیں کہ میں چراغ میں تیل جلاؤں، کھانے پینے کو تو کہاں سے لاؤں، اگر مر گئی تو گور کفن کیوں کر کروں گی۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں گھر میں داخل ہونے کے لیے۔ ہاں، اور دائی کو جو اس وقت کام کرتی ہے بطور ڈاکٹر، اس کو کیا دوں، اور جچہ کو کیا پلاؤں کیا کھلاؤں، آج 2 دن ہوئے ہیں کہ بھوکی پیاسی پڑی ہے، اے صاحب زادی اپنی خیر کچھ ٹکڑا پارچہ دلا تو اس کو پانی پینے کا ادھار ہو، کچھ تو بھی دو، نیکی کا معاملہ ہے۔ ملکہ ترس کھا کر اپنے نزدیک بلا کر اس کو 4 نان اور کباب اور ایک انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتار کر اس کے حوالے کی اور کہا کہ اس کو بیچ باچ کر جو کچھ بھی پیسے ملیں گے اس کو لو، اور تیرے گھر میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں اس کو دے دو۔ جس کی تلاش میں آئی تھی یہ جنس پایا، یعنی بوڑھی دیکھ لی کہ یہ تو ملکہ ہے، اب اسی کی تلاش میں آئی تھی، اب وہ تو مل گئی، خوشی سے دعائیں دیتی اور بلائیں لیتی دفع ہوگی۔ اب دل میں خیالات آ گئے، چلو بادشاہ کے پاس جائیں گے اور اس کی خبر دیں گے، انعام و اکرام حاصل کریں گے۔ دیوڑی میں نان کباب پھینک دیے مگر انگوٹھی کو مٹھی میں لے لیا تاکہ بادشاہ کو بتائے۔ اس مکان کا مالک اسی وقت جواں مرد سپاہی تازی گھوڑے پر چڑھا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیے شکار بند سے ایک ہرن لٹکائے آ پہنچا۔ اپنی حویلی کا تالا ٹوٹا اور کواڑ کھلے پائے۔ اس عورت کو دیکھا تو غصے سے جو ہے اس کو پکڑ لیا اور گھر میں لے کر آیا۔ اس کے دونوں پاؤں میں رسی باندھ کر ایک درخت سے اس کو باندھ دیا، اس بوڑھی عورت کو، کیونکہ وہ اس سے واقف تھا۔ سر تلے پاؤں اوپر کیے، ایک دم میں تڑپ تڑپ کر وہ مر گئی۔ اس مرد کی صورت دیکھ کر یہ ہیبت غالب ہوئی کہ ہوائیاں منہ پر اڑنے لگی۔ اب وہ دیکھیے کہ بھئی گھر مالک تو آ گیا، وہ اس کی کیفیت دیکھ کر شہزادہ اور دونوں بھی پریشان ہو گئے ملکہ۔ اس عزیز نے ہم دونوں کو بدحواس دیکھ کر تسلی دی۔ اب وہ شخص جو ہے یہ دونوں کی جب کیفیت دیکھتا ہے شہزادے کی اور ملکہ کی، انہیں تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑی نادانی کی تم نے کہ اپنا دروازہ کھلا رکھا۔ ملکہ نے مسکرا کر فرمایا کہ شہزادہ اپنے غلام کی حویلی کہہ کر مجھے لے آیا اور مجھ کو پھسلایا۔ سمجھ گئی شہزادی کی سچائی کو، کہتی ہے کہ شہزادے نے جھوٹ بیانی سے کام لیا ہے۔ اس نے التماس کیا کہ شہزادے نے بیان واقعی کہا۔ وہ آدمی کہتا ہے نہیں شہزادہ جو کہا ہے سچ کہا ہے، جتنی خلق اللہ ہے بادشاہوں کی لوندی غلام ہے۔ اللہ نے جتنے مخلوق بھیجا ہے وہ بادشاہوں کی تو رعیت ہوتی ہے، انہی کی تو غلام ہوتی ہے، خلقت انہی کی جو ہے غلام ہوتی ہے، انہی کی برکت اور فیض سے سب لوگ جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ غلام بے دام جو ہے تمہارا ہی ہے، لیکن بھید چھپانا عقل سے جو ہے متقاضا ہے، مقتضا ہے، یعنی غلط بات ہے بھید کو چھپانا۔ اے شہزادے، تمہارا اور ملکہ کا اس غریب خانے میں توجہ فرمانا اور تشریف لانا میری سعادت دونوں جہاں کی ہے۔
میرے لیے آپ دونوں آنا بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور اپنی فدوی کو سرفراز کیا، یعنی مجھ کو تم نے اس خوشی سے نوازا ہے۔ میں نثار ہونے کو تیار ہوں، میں آپ پر قربان ہونے تیار ہوں، کسی صورت میں بھی جان مال سے دریغ نہ کروں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا کسی بھی صورت میں۔ آپ آرام سے آرام فرمائیے، شوق سے آرام فرمائیے، اب کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور یہ جو مردار ککنی یعنی وہ ضعیفہ جو آئی تھی، یہ اپنے ساتھ مصیبت لاتی، میں نے اس کو مار دیا۔ جو کچھ بھی تمہیں چاہیے وہ تمام چیزیں اس گھر میں ہیں، اب آرام سے رہیے، آرام کیجیے۔ اس جوان مرد نے ایسی ایسی باتیں تسلی کی کہی کہ دل کو تسکین ہو گئی۔ تب میں نے کہا شاباش، تم بڑے مرد ہو، اس مروت کا عوض ہم سے بھی جب ہو سکے گا تب ظہور میں آئے گا، تمہاری اس نیکی کا ہم ضرور صلہ دیں گے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا غلام کا نام بہزاد خاں ہے، یعنی اس غلام کا نام کیا تھا؟ بہزاد خاں۔ غرض 6 مہینے تک یہ لوگ وہاں پر رہے اور وہ اس کی خوب خدمت کرتے رہا۔ ایک دن مجھے اپنے مالک اور ماں باپ کی یاد آئی۔ شہزادے کو اب وقفہ گزر گیا، ایک وقفے کے بعد اس کو اپنے مالک کی یاد، اپنے والدین کی یاد آئی، اور وہ بڑے ہی یاد میں کھو گیا تھا، متفکر تھا، سوچ میں گم تھا۔ میرا چہرہ ملین دیکھ کر بہزاد خاں روبرو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے کو شہزادے کے دیکھ کر یہ پریشان ہو کر کہتے لگا کہ اس فدوی سے کچھ تقصیر چرن برداری میں واقع ہوئی ہے؟ کیا میری کچھ خدمت میں کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اگر کچھ غلطی ہوئی ہے، کوئی خامی رہ گئی ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے تو ارشاد فرمائیے گا۔ میں نے کہا ازبر، اے خدایا، یہ کیا مذکور ہے؟ ارے خدا کے واسطے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تم نے ایسا سلوک کیا ہے کہ اس شہر میں ایسے آرام سے رہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ میں کوئی رہتا ہے، نہیں تو یہ ایسی حرکت ہم سے ہوئی تھی کہ تنکا ہمارا دشمن تھا، بادشاہ ڈھونڈ رہا تھا، لوگ انعام و اکرام کے لالچ میں تھے، لیکن تم نے ہمیں محفوظ رکھا۔ اگر یہاں سے دل برداشتہ ہوا تو جہاں حکم ہو وہاں خیر و عافیت سے میں آپ کو پہنچا دوں گا، پھر کیوں آپ اداس ہیں؟ بلکہ پوچھتا ہے وہ۔ تو پھر شہزادہ کہتا ہے کہ فقیر بولا کہ اگر اپنے وطن تک پہنچوں تو والدین کو دیکھوں، والدین کی یاد آ رہی، میری تو یہ صورت ہوئی، خدا جانے ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی، کیونکہ میں ایک اولاد ہوں ان کی۔ بادشاہ سلامت جب مجھ کو نہیں پائے ہوں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوئیں گی۔ میں جس واسطے جلا وطن ہوا تھا میری تو آرزو برائی، میں جس وجہ سے جلا وطن اپنے وطن کو چھوڑ دیا تھا، میری آرزو برائی یعنی میری خواہش پوری ہوئی، اب ان کی بھی قدم بوسی واجب ہے، لہٰذا والدین کے پاس جانا بھی ضروری ہے۔ میری خبر ان کو کچھ نہیں کہ میں جیتا ہوں یا مر گیا ہوں، تو وہ کہتا ہے اور جب ان کو کچھ خبر بھی تو میری پہنچنی چاہیے۔ تو تک چلیے بہت مبارک ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک راز گھوڑا ترکی 100 کوس چلنے والا یعنی طاقتور بہت دوڑنے والا ترکی کا ایک گھوڑا جو 100 کوس میں ایک دم میں چلتا تھا، اور ایک گھوڑی جس کے پر نہیں کٹے تھے، یعنی بہت ہی نوجوان گھوڑی تھی، شائستہ تھی، وہ ملکہ کی خاطر لایا، دونوں کو سوار کیا، پھر زرہ بختر خود بھی پہنی کیونکہ حالات صحیح نہیں تھے، سلا باندھ کر اپنے مرکب پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا غلام آگے ہو لیتا ہے، صاحب خاطر جمع سے گھوڑے دبائے ہوئے چلے آئے، جو ہے غلام آگے چلے گا، آپ لوگ اس کے پیچھے میرے پیچھے آئیے گا، اگر کوئی بیچ میں آئے گا بھی تو میں آپ لوگوں کی حفاظت کروں گا۔ اس طرح جو ہے وہ بہزاد خاں جو ہے اس شہزادے کو اور ملکہ کو اپنے گھر سے لے کر ان کے والدین تک، شہزادے کے والدین تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہے، خود بھی ان کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ بات بھی واقعتاً حقیقت میں ظاہری بات ہے کہ شہزادی کی تلاش میں بہت سارے فوجیاں بھی ہوں گے، بہت سارے عوام بھی لگی ہوئی ہوں گے، اب بہت سارے مصیبت اور مصائب بھی آنے کے امکانات بھی ہوں گے۔ ایسے میں کیا یہ لوگ اپنے منزل تک پہنچ پائیں گے؟ کیا اپنے والدین کو مل پائیں گے؟ کیا شہزادہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گا تو کیا حالات واقع ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالی عزیز اس کے بعد کا جو حصہ ہوگا آخری حصہ ہوگا جس میں یہ کہانی جو ہے تکمیل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔